जून जुलाई आने वाला है, अभी टाइम है, लेकिन जून जुलाई में ना बच्चे स्कूल जाते हैं ना पढ़ाई होती है, लेकिन वैन वाले हों या स्कूल वाले हों उन्हें फ़ीस चाहिए होती है और इन्हीं मंथ्स में चाहिए होती है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि कराची में निजी स्कूलों की जानिब से सूबाई महकमा तालीम और डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के वाज़ेह अहकामात की मुसलसल नफ़ी की जा रही है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुतादिद निजी स्कूल्स ऐसे हैं जो जून और जुलाई की फ़ीसेस फरवरी और मार्च में मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। अब फरवरी और मार्च में जो फीसेस मांग रहे हैं जून एंड जुलाई की, तो पेरेंट्स ज़हनी दबाव का शिकार हैं कि 2 महीने की फीस एक साथ कैसे दे सकते हैं, इंक्लूडिंग अभी जो फरवरी मार्च की फीस आएगी उसके साथ। बिल्कुल, बच्चे भी परेशान है क्योंकि आपको पता है प्राइवेट स्कूल में ये बड़ा मसला है ना कि बच्चों को क्लासेस नहीं देनी, बाहर खड़ा कर देना गेट के ऊपर, क्लास में नहीं बैठ सकते। आप सोचें कितनी महंगाई है उसमें, जो स्कूल की फीस है पर बच्चा वो बहुत ज़्यादा है, फिर अलग से वो ट्यूशन लेते हैं, फिर दीगर हैं जो माँ बाप ये सब अखराजात उठा रहे हैं। अच्छा जी, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के मुताबिक वालिदैन से जून और जुलाई की फ़ीसें क़ाबिल वक्त वसूल करना गैर कानूनी है, इसके बावजूद ये काम हो रहा है। वालिदैन कहते हैं कि मौजूदा महंगाई के बाइस 2 माह की फ़ीस एक साथ देना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है और ज़हनी दबाव और अजियत का शिकार इस वक्त हैं पेरेंट्स। निजी स्कूलों में ना सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों के वाउचर्स दिए जा रहे हैं, यानी कि सबूत भी मौजूद हैं, बल्कि सालाना फ़ीस की वसूली भी जारी है और जो बच्चे ये वाउचर्स नहीं जमा कराएंगे तो फिर उनको क्लास में नहीं जाने दिया जाएगा। तो अंदर खान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंदर बताइएगा, इस सिलसिले में डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के वाज़ेह अहकामात हैं, उसके बावजूद ये सब हो रहा है, तो बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्या तमाम स्कूल ऐसे ही कर रहे हैं? जी देखें, इस वक्त शहर के जो बेशतर निजी स्कूल हैं, बल्कि शहर के क्या सूबे सिंध के बेशतर निजी स्कूलों की जानिब से वालिदैन को इजाफी फ़ीसों के वाउचर मिलने शुरू हो गए। जून जुलाई की फ़ीस अब फरवरी और मार्च के वाउचर के साथ लगा के फराहम की जाएगी। बास निजी तालीमी इदारों की जानिब से सालाना चार्जेस के वाउचर भी जारी किए गए हैं। लेकिन सालाना चार्जेस किसी भी सूरत वसूल करने की इख्तियारात नहीं है, इसका कोई कानून मौजूद नहीं है। वाज़ेह तौर पर ये अहकामात हैं, इसके कवानीन मौजूद हैं कि कोई भी निजी स्कूल एनुअल चार्जेस के नाम पर कोई फ़ीस या फ़ंड वसूल नहीं करेगा। ताहम उसके बावजूद सूबे सिंध के तमाम निजी स्कूलों की जानिब से एनुअल चार्जेस वसूल किए जाते हैं, जो कि तालिब इल्मों की एक माहाना फ़ीस के बराबर होते हैं। जून जुलाई की फ़ीस के साथ साथ वैन की फ़ीस और वैन की फ़ीस के साथ साथ जून जुलाई की वैन की फ़ीस भी जो वैन ड्राइवर होते हैं वो भी वसूल करते हैं। स्कूल मुंतज़मीन से जब बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर हमारी ज़िम्मेदारी के अंदर नहीं है। महकमा तालीम की बुनियादी तौर के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम के तमाम निजी स्कूलों के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाई करे। बाद स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, ऐसे स्कूल के जिनकी जानिब से वालिदैन की जानिब से शिकायत मौसूल होती है, डायरेक्टेड प्राइवेट स्कूल की जानिब से उन स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाती है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो मुअत्तल भी की जाती है। जी देखें, ये तादाद तो इंतहाई कलील होती है, इंतहाई कम होती है। उन स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है जिनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें वालिदैन की जानिब से बाकायदा महकमा तालीम को मौसूल होती हैं। ताहम ये ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर महकमा तालीम हुकूमत सिंध की बनती है कि वो माहाना बुनियादों के ऊपर स्कूल के मायने को सस्पेंशन को यकीनी बनाएं। सिर्फ अहकामात जारी कर देने से इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। वालिदैन इस वक्त अजियतनाक अनवर, मुझे बस एक बात बता दें कि ये प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से तौजीह क्या पेश की जाती है जून जुलाई की फ़ीस मांगने की, क्योंकि एनुअल चार्जेस तो वैसे ही दे रहे हैं पेरेंट्स। अच्छा, उसके बाद जून जुलाई में तो आपके ना इलेक्ट्रिसिटी चलनी है ना जनरेटर्स चलनी है, स्कूल तो बंद है, बच्चे भी नहीं आ रहे, फिर रीज़न क्या है जून जुलाई की फ़ीस पहले वसूल करने की? एक रीज़न वो ये बताते हैं कि उनको स्कूल के अंदर जो असातिज़ा कराम में जो भी टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहों की अदायगी करनी पड़ती है। दूसरा वो ये कहते हैं कि बिजली इस्तेमाल करें या ना करें यूटिलिटीज़ चार्जेस आते हैं। ताहम एक ज़िम्मेदारी वालिदैन की यहाँ पर यह बनती है कि वो एनुअल चार्जेस उनको जमा नहीं कराने चाहिए। मुतादिद वालिदैन ऐसे हैं जो कि कवानीन और क्लॉज पढ़ के जाते हैं, स्कूलों के अंदर जमा कराते हैं तो उनसे एनुअल चार्जेस नहीं लिए जाते। तो एक ज़िम्मेदारी वालिदैन भी अदा करें, उस फीस को जमा ना कराएं। जून जुलाई की फ़ीस एक साथ देने की इजाज़त नहीं है, वो भी नहीं देनी चाहिए। और इसके साथ साथ महकमा तालीम की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, लेकिन आपने जो ये बताया ना कि जो तौजीह नंबर 1 दी जा रही है वो ये कि जनाब असातिज़ा की जो है तनख्वाहें देनी, तो पूरे साल कैसे तनख्वाहें दी जा रही है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली साहब। हैदर अली साहब, हम बच्चे से बड़े हो गए, हमारे टाइम में ही होता था, तब तो कोई इससे गैर कानूनी नहीं कहा गया था, कोई ऐसे अहकामात नहीं आए थे, तो ये जुल्म व सितम हम पर तो होता रहा, हमारे पेरेंट्स पर भी होता रहा, लेकिन अब तो ये गैर कानूनी है, फिर क्यों ये वाउचर्स दिए जा रहे हैं बच्चों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ साइम, बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े वक्त पर इस बात को जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि जो ये सवाल है कि जून और जुलाई की फ़ीस कब ली जाए, कैसे ली जाए,
یہ سوال نمبر 3 ہے. کیوں لی جائے؟ پہلا سوال، جی بالکل، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی اخلاقی اور اصولی جواز موجود ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا مورل گراؤنڈ اور اس کی مورل جسٹیفیکیشن جو وہ ہے سمپل لاجیکل ہے کہ آپ تمام چیزیں ایئرلی پلان کرتے ہیں، تمام بجٹنگ جو ہے وہ سالانہ ہوتی ہے، سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو کچھ ہوتا ہے آپ بجلی کے بل، آپ گیس کے بل، آپ تمام گروسری کے بلز، تمام چیزیں آپ ماہانہ بنیادوں پر پورے سال کے لیے پلان کرتے ہیں. بجٹنگ، شیڈیولنگ، پلاننگ 12 مہینے کی ہوتی ہے. تو یہ ایک متھ ہے کہ جون اور جولائی کی فیس شاید ہمیں نہیں دینی چاہیے. تو میں نے آپ سے گزارش کر دی کہ ایئرلی پلاننگ ہے، ایئرلی بجٹنگ ہے، ایئرلی شیڈیول ہے. تو آپ نے اسکول کھولتے وقت سوال نمبر 2 یہ ہے بچوں سے کہ کیا یہ بجٹ لیا تھا. سوال یہ ہے میں نا، گزارش کرتا ہوں. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا یہ قانونی ہے. تو جی بالکل یہ قانونی ہے، کیونکہ جس طرح سال 12 مہینے کا ہوتا ہے ایسے ہی اکیڈمک ایئر یعنی تعلیمی سال بھی 12 مہینے کا ہوتا ہے. اور یہ باقاعدہ قانون میں لکھا ہوا ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ایکٹ میں کہ اکیڈمک ایئر جو 12 سال کا ہے 12 مہینے کا ہے، وہ 12 مہینے کی فیس پیرنٹس چلے مجھے دیں ایک بات گے. بتا دیں قانون میں تو ایدر صاحب، loopholes ایک بات بتا دیں. یہ تو ابھی غیر قانونی ہے نا، اس کو قانونی آپ نے کیسے کہہ دیا، میں اس پر بعد میں آؤں گی. کوئی بھی پرائیویٹ اسکول، جیسے میں ایک اسکول کھولنا چاہتی ہوں بڑے پیمانے پہ، بڑا اچھا اسکول، اچھے اسٹینڈرڈ کا، مجھے جب NOC ملے گی تو اس میں کیا کیا شامل ہوگا؟ کیا میری بجٹنگ کتنی ہے، میں کتنا انویسٹ کر رہی ہوں، میں کتنا پیسہ لگا رہی ہوں، میرے پاس کیا بزنس پلان ہے، اس میں یہ شامل نہیں ہوگا کہ بجٹنگ کہاں سے آئے گی، میں بچوں سے پیسے وصول کر کے پھر اسکول چلاؤں گی. وہ تو بات کی بات ہے نا. دیکھیے پرائیویٹ اسکول یا پرائیویٹ ایجوکیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ پیرنٹس اور اسکول کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے جس پر لوگ والدین راضی ہوتے ہیں، ان کا اعتماد ہے، تبھی ملینس آف بچے آپ کو جو اپنا ہے ایک بجٹ دکھانا ہوگا نا NOC لیتے ہوئے. ڈیفینیٹلی وہ بجٹ ہمارا اس جو میں ہوتا کیا ہے کیا ہے؟ وہ صرف انڈومنٹ فنڈ ہوتا ہے جو 3 مہینے کے اخراجات کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بچوں اور والدین کے لیے یہ لازمی شرط ہوتی ہے کہ یہ 12 مہینے کی مکمل فیس دیں گے، سال کے 12 مہینوں کی. یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ اسکولز کے جو ہدایات ہیں، جو احکامات ہیں، پوائنٹرز ہیں، وہ حرکات ہیں، اس میں مینشنڈ ہے یہ بات. اچھا، یہ جو آپ لوگوں کا نقطہ ہے اس میں میں گزارش کر دیتا ہوں کہ کہاں اصولی ہے، کہاں قانونی ہے، کہاں غیر قانونی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جون اور جولائی کی فیس جو ہے وہ غیر قانونی ہے. وہ تو تمام والدین کو بھی معلوم ہے کہ یہ 12 مہینے کی فیس جو ہے اصولی بھی ہے اور قانونی بھی ہے. جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ کب اور کیسے لینی ہے. تو اس کے لیے میری وضاحت یہ ہے کہ ایک پری کووڈ دور تھا جس میں ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ بھی خود اپنی ڈائریکٹیوز دیتا تھا جنوری سے لے کر مئی تک فیس لینے کی. لیکن پوسٹ کووڈ کورٹس کی انسٹرکشنز آئیں، ڈائریکٹیوز آئیں، ڈیسیشنز آئے کہ اب اکٹھی فیس جو ہے قابل 2 وقت ماہ نہیں کی لینا ہے. نہیں یہ لی کہہ جا رہے ہیں. سکتی. لیکن یہ کیوں پھر ہو رہا ہے؟ میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی جو ریگولیٹری باڈی ہے، جو ہماری ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہم نے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ جون اور جولائی کی فیس کو والدین کو خود دینے میں بھی بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے جون اور جولائی میں، چونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں. تو لاسٹ ایئر بھی ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے باقاعدہ سرکولر نکالا کہ جب ہم نے ساری بات کی اور والدین کی سہولت کا بھی اس میں ذکر کیا کہ وہ کیسے سہولت سے دے سکتے ہیں، تو اپریل میں جون کا واؤچر جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ویلیڈیٹی ڈیٹ، اس کی سبمیشن ڈیٹ جو ہے وہ 30 جون ہوگی. اور مئی میں جولائی کا واؤچر دیا جا سکتا ہے، اس کی ویلیڈیٹی ڈیٹ 31 جولائی ہوگی. یہیں پہ ٹھہر یعنی والدین پر یہ پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہیں پہ ٹھہر جائیں. انور میرے ساتھ ہے. انور، آپ نے یہ بات سنی کہ ویلیڈیٹی ڈیٹ کب تک ہے؟ جو واؤچر ہے ان میں کیا لکھا ہے؟ کوئی واؤچر دیکھا ہے آپ نے؟ جی دیکھیں، واؤچر جو ان کو جاری کیے گئے ہیں اس کے اندر یہ ویلیڈیٹی ڈیٹ بالکل نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ تعلیمی ایکٹ کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ یہ اینول چارجز نہیں لیں گے. اس کا واضح قانون موجود ہے. تاہم اس کے باوجود تمام نجی اسکول 1 ماہانہ فیس کے مطابق سالانہ چارجز وصول کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ فیسوں میں جو اضافے کا سلسلہ ہوتا ہے، کسی بھی ایک نجی عام اسکول کو آپ اٹھا لیں گے تو وہاں کم سے کم فیس 6 سے 7 ہزار شروع ہوتی ہے، اور شہر کے کسی پوش علاقے کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں ایک بچے کی فیس 18 سے 19 ہزار اور بعض نجی اسکولوں کی فیس 50 سے 60 ہزار روپے بھی ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال سامنے آئیں گی، جون کی فیس آپ جون میں لے لیں، جولائی کی فیس آپ جولائی میں لے لیں، یہ مہربانی والدین پر نہ کریں، لیکن آپ اینول چارجز نہ لیں اور فیسوں کے اندر منمانا اضافہ نہ کریں۔ انور، میں یہیں سے یہی بات آپ کی پک کر کے ذرا ان سے جواب بھی لے لوں گا۔ سر، تعلیمی ایکٹ کے مطابق آپ لوگ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ اینول چارجز نہیں لے سکتے، اب اینول چارجز بھی لیے جا رہے ہیں۔ جون جولائی کی فیس جو ہے وہ اس کے باؤچرز فیبرری مارچ میں آ گئے ہیں، پوری فیس لی جا رہی ہے۔ کیا چاہتے ہیں سر آپ بچے نہ پڑھیں؟ صاحب ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ جون اور جولائی کی فیس جو ہے وہ اصولی بھی ہے اور قانونی بھی ہے، اور اس کے لینے کا ایک میکینزم ہے۔ اگر اس وقت کوئی اسکول ڈیمانڈ کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، اسے ہم اون نہیں کرتے، اور یہ بہت چند اسکول ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی واؤچر جاری کیے ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ اپریل اور مئی میں ہم جون اور جولائی کے واؤچر جاری کریں گے، لیکن اس کی سبمیشن ڈیٹ جو ہے وہ جون اور جولائی ہی کی رکھی جائے گی، تو والدین پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے۔ جہاں تک اینول چارجز کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، قانونی فیس کیا ہے اور غیر قانونی فیس کیا ہے، اس کا تعلق اس سے ہیڈ سے نہیں ہے، اس سے تعلق ہے کہ منظور شدہ ہے یا منظور شدہ نہیں ہے۔ پرائیویٹ اسکول کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ کہیں اور ایڈمیشن نہ لے لے جون جولائی میں تو ہم پہلے سے ہی یہ پیسہ وصول لیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے، کہیں ہمارے ہاتھ سے پیسہ نہ چلا جائے، تو وہ یہ پیسہ جو ہے جائز بھی نہیں ہے رکھنا۔ دیکھیے، یہ فیئر اور فوبیا جو ہے کمپٹیشن کا اور فیئر ٹریڈ کا دور ہے، یہ اب بہت زیادہ مسابقت کا دور ہے، اور خود پرائیویٹ اسکولز میں اور مارکیٹ میں اوپن کمپٹیشن ہے۔ بزنس کی بات کر رہے ہیں ہم۔ دیکھیے، یقیناً پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ سوشل سروس پرووائڈر ہے، لیکن وہ ایک بزنس ماڈل پہ یا ایک ٹریڈ کے ماڈل پہ چلتا ہے اور وہ کام ہوتا ہے۔ میں گزارش آپ سے یہ کر رہا تھا کہ منظور شدہ فیس کا تعلق جو ہے قانونی فیس یا غیر قانونی فیس کا تعلق وہ منظور شدہ فیس سے ہے۔ ہمیں ایڈمیشن فیس کا اگر اپروول ملتا ہے تو وہ بھی قانونی ہے، اینول چارجز کا اپروول ملتا ہے، باقاعدہ الگ سے ہمیں اپروول لینا پڑتا ہے، وہ بھی بالکل قانونی ہوتا ہے۔ جس طرح خود گورنمنٹ نے ابھی اسکول اسپیسیفک بجٹ سالانہ بنیادوں پر جاری کیا ہے، پہلے بھی وہ اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے نام سے دیا کرتے تھے۔ اینول چارجز خود گورنمنٹ اپنے تمام ریگولر آپریشنل اخراجات کے ساتھ الگ سے دیتی ہے، کیونکہ تمام فیسلٹیز کو مینٹین کرنا، انفراسٹرکچر کو، ریپیئرنگ کو، مینٹیننس کو، تمام چیزوں کو اپڈیٹ رکھنا۔ میں ذرا اب بہت کلیئرٹی کے ساتھ ذرا چلنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ فرض کریں میرا ایک بھائی ہے یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، میں نے اس کو آیا ہوں میں کسی پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے، پہلی جماعت کا وہ طالب علم ہے، پہلے میں جاتا ہوں تو مجھے ریسیپشن پہ کہا جاتا ہے کہ سر آپ یہ کرائٹیریا ہے، سب سے پہلے آپ ایڈمیشن فیس دے دیں، اس کے بعد آپ دے دیں ٹیوشن فیس جو ہر مہینے دیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے اینول فیس۔ اب وہ بچہ اگر پہلی جماعت سے لے کر 7ویں جماعت تک آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، وہ انرولڈ ہے، ہر سال مجھے ایک ٹیوشن فیس جتنی اینول فیس دینی پڑ رہی ہے، اس کی اینول فیس کا کیا جواز ہے یہاں پر، جب آپ ایڈمیشن فیس بھی لے رہے ہیں، جب آپ ٹیوشن فیس ہی پوری لے رہے ہیں، ہر مہینے کی فیس لے رہے ہیں نا آپ؟ میں نے آپ سے گزارش کی کہ خود گورنمنٹ کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں اب اسکول اسپیسیفک بجٹ جو ہے وہ کم سے کم ایک اسکول کو جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپے اور کئی اسکولوں کو جو ہے وہ کروڑوں میں یہ رقم دی گئی ہے۔ پہلے بھی یہ رقم سالانہ دی جاتی تھی، جو تمام فزیکل فیسلٹیز ہیں، تمام ایکٹیویٹیز ہیں، تمام ریپیئرنگ اور مینٹیننس ہے، سر وہ تو یہ ایکٹیویٹیز کا تو بچے پے کرتے ہیں۔ نہیں سر کلر ڈے آ گیا، آپ کا کوئی فیئر ویل آ گیا، آپ کا کوئی بیک سیل آ گیا، بچے پیرنٹس کے اوپر تو یہ بھی اضافی دباؤ ہے۔ سیکنڈلی ٹرانسپورٹ کا خرچہ بچوں کے اوپر ہے۔ انور سے پوچھتے تھے، انور بتائیے گا کہ یہ بچت ہر سال ہر ایونٹ کے پیسے بھی ان سے وصولے جاتے ہیں، اینول فیس بھی لی جاتی ہے، انرولمنٹ فیس بھی لی جاتی ہے، پھر منتھلی فیس بھی لی جا رہی ہے، یہاں تو یہاں پہ کچھ اور بتا رہے ہیں۔ جی نہیں صدف، میں آپ کو ایک بات بالکل واضح اور دو ٹوک بتاؤں، بالکل قانون موجود ہے، کوئی سا ایسا اسپیسیفک لا یا اسپیسیفک پرمیشن نہیں ہے۔ اینول چارجز جو ہیں وہ قواعد کے بالکل برعکس ہیں، اس کے اوپر انسٹیٹیوشن پرائیویٹ ایکٹ کا قانون موجود ہے، اس کے اوپر متعدد مرتبہ ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ اسکول اپنا نوٹیفیکیشن ہر سال نکالتا ہے، جس میں واضح طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی نجی اسکول اینول چارجز وصول نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ ریفنڈیبل نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتاؤں کہ جب بھی نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو فی بچہ یعنی لاکھوں کی تعداد کے اندر سندھ کے نجی اسکولوں کے اندر بچے ہیں، بچوں سے
اسٹیشنری کے نام کے اوپر 20 سے 25 ہزار کی اور بعض اسکولوں کے اندر 10 سے 15 ہزار کی اسٹیشنری منگوائی جاتی ہے اور اس کے اندر A4 سائز کا ریمپ منگوایا جاتا ہے. ایک کلاس کے اندر اگر 10 بچے ہیں اور 10 سیکشن ہیں بعض اسکولوں کے تو آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً سینکڑوں کی تعداد کے اندر سالانہ ان اسکولوں کے درمیان A4 سائز کے ریمپ کے پیپر جمع ہو جاتے ہیں, لاکھوں کی تعداد کے اندر اسٹیشنری جمع ہو جاتی ہے اور بچوں کے جو مختلف ایکٹیویٹیز کے نام کے اوپر یہ تمام کی تمام اسٹیشنری جمع کرائی جاتی ہے. ایک مالی برڈن ہوتا ہے والدین کے اوپر اور یہ بات بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ اینول چارجز غیر قانونی ہے قطعی طور پر اور اس کا ایکٹ موجود ہے اور اس کی کسی قسم کی محکمہ تعلیم نے اجازت نہیں دی ہے. How would you respond to that, حیدر صاحب؟ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں بھی ایکٹ یا انسٹیٹیوشن جو آرڈیننس ہے ہمارا اس میں یہ نہیں ہے کہ کون سی فیس جو ہے وہ قانونی ہے اور کون سی غیر قانونی ہے. ہر فی جو ہے وہ ہمیں منظور کرانی پڑتی ہے. جی اینول چارجز بھی جو ہے اگر ہم جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اس کا سارا ریزننگ دیتے ہیں. کیا ریزننگ دیتے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے گزارش کی کہ سال بھر کے دوران جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو اسپورٹس ہیں, جو ہماری ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس ہے, تمام فیسلٹیز کو برقرار رکھنے کے لیے, ان کو مینٹین کرنے کے لیے اسکول یقیناً اینول جو بجٹنگ کرتا ہے اس میں یہ فیکٹس اور فگرز موجود ہیں کہ ہمارے یہ تمام سالانہ اخراجات موجود ہیں. بچوں سے کہا جاتا ہے جی آج اورنج ڈے ہے, بچے اپنے گھر سے ساری چیزیں لے کر آتے ہیں, آج بک ڈے ہے, بک ڈے ہے تو وہ اپنے گھر سے سب کچھ لے کر آتے ہیں. پیرنٹس جا کے بازار میں مارکیٹ میں سرچ کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ اس میں کیا انہیں ایگزامینیشن فیس پرائیویٹ اسکولز لیتے ہیں, ٹیسٹ پیپر سیشن کی فیس جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز لیتے ہیں. مجھے ایک بات سمجھائیں سر, بچہ پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہیں بھی دکان سے خرید رہا ہے, کسی بھی ایکٹیویٹی ڈے کی, کسی بھی ایگزامینیشن کی, کسی بھی ٹیسٹ ڈے کی کوئی فی نہ اپرووڈ ہے نہ قانونی ہے. بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اور نہ لی جاتی ہے. لیکن اتنا بڑا سیکٹر ہے, اگر اس میں کہیں کمپلینٹس ہیں تو یقیناً والدین کو, ٹیچرز کو بالکل حق ہے کہ وہ ہماری ریگولیٹری باڈی میں بھی جا سکتے ہیں, ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں, محتسب میں بھی جا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اوپن گراؤنڈ ہے, سب کے لیے ہے. ایک غلط فہمی یہاں دور کرنی چاہیے اور وہ یہ کہ ایجوکیشن اسکولنگ جو ہے وہ الگ چیز ہے اور اس سے جو جڑے ہوئے دوسرے چیزوں کے کاروبار ہیں, چاہے اسٹیشنری ہو, چاہے کاپیاں ہوں, چاہے کتابیں ہوں, چاہے یونیفارم ہو, بیگ ہو, ہمارے ساتھ وہ جوڑا کیوں جاتا ہے؟ ٹرانسپورٹ ہو. کیونکہ آپ لوگ یہ پرائیویٹ اسکولز کہتے ہیں کہ اگر کاپی کے اوپر لوگو نہیں ہے اسکول کا تو وہ کاپی نہیں آئے گی, یونیفارم پہ لوگو نہیں ہے تو برانڈ یونیفارم. ہم تنخواہیں کہاں سے دیں گے اگر ہم فیس نہیں لیں گے؟ آپ لوگوں نے خود یہ بات کہی نا, تو اس سے جوڑا بھی تو آپ ہی لوگوں نے ہے نا. نہیں, جون جولائی کی فی تو ریگولر فی ہے, ٹیوشن فی ہے, وہ تو سب کو دینی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح سائم نے کہا کہ کاپیز کا معاملہ ہے, یونیفارم کا مسئلہ ہے, یونیفارمٹی کے لیے اور کوالٹی ایشورنس کے لیے ہمارے وینڈرز ہوتے ہیں, یہ ان کا بزنس ہے, یہ ہمارا بزنس نہیں ہے. ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹر کا بزنس ہے, اسکول کا بزنس نہیں ہے. سر ٹیچرز بچوں کو صبح اسمبلی میں باہر نکالے کھڑا کر دیتی ہیں جس بچے نے اسکول کا لوگو والا یونیفارم نہ پہنا ہو. اس بات سے آپ کیسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ دیکھیے جہاں تک اسکول والے لوگوں کا اسکول کے لوگوں کا تعلق ہے, گورنمنٹ اسکول, گورنمنٹ کالجز سب میں ایک یونیفارم ہے, اس کا لوگو ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے تو ملے گا, وہ کہیں نہ کہیں سے تو لے کر خریدنا پڑے گا. لوگو 10 روپے کا ہوتا ہے سر, لوگو 20 کا ہوگا, 25 روپے کا ہوگا, 50 روپے کا ہوگا لوگو. وہ لوگو لگا کے جو یونیفارم کی پرائس بنتی ہے, وہ جو شرٹ 900 روپے کی ہے وہ ملتی ہے آپ کو 1800 کی, 2000 کی, 2500 کی. جہاں سے گورنمنٹ اسکول, گورنمنٹ کالج کا یونیفارم ملتا ہے, وہیں سے پرائیویٹ اسکولز کا یونیفارم بھی ملتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ کا مہنگا ملتا ہے, تو آپ لوگوں سے منسلک ہے نا, وہ آپ لوگ ٹیچرز عمل درآمد کرواتے ہیں بچوں کو اس چیز کے اوپر کہ برانڈڈ کاپیز آنی چاہیے, لوگوں کے ساتھ والی برانڈڈ آپ کا یونیفارم ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ والی سیشز ہیں, دکان باقاعدہ سلیب اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے, جب آپ کے پاس ہر سال کی وہ لسٹ آتی ہے نا اس پہ لکھی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سیلرز ہیں, آپ ان سے جا کے بائی کر سکتے ہیں. اویلیبلٹی ہم پرووائڈ کرتے ہیں اور اویلیبلٹی بتاتے ہیں کہ کہاں سے مل سکتا ہے. ہر سوال کا جواب اویلیبلٹی آپ بتاتے ہیں, ادروائز تو وہ پورے کراچی میں اور پورے سندھ میں نہیں ملے گا یونیفارم. تھینک یو سو مچ حیدر علی صاحب. لیکن یہ ہے کہ ہم اس پر مزید بات کریں گے, ہم ایجوکیشن منسٹری سے بھی کسی کو آئندہ آنے والے دنوں میں لیں گے اور پوچھیں گے جی آخر یہ اینول چارجز اور یہ جون جولائی کی فیس کا آخر معاملہ کیا ہے, کیونکہ پرائیویٹ اسکول تو کہہ رہے ہیں ہم تو بزنس کر رہے ہیں. اور یہاں پر نا بات ذرا بحث چل گئی تھی قانون اور اصول کے حوالے سے. اگلے پروگرام میں ہم ذرا قانون اور اصولوں کے اوپر ہی بات کریں گے. پیرنٹس اینڈ کڈس ڈونٹ وری, ہم یہ مسئلہ کسی نہ کسی پاس سے لگا کے ہم ذرا سانس لیں گے انشاءاللہ تعالی.